अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं उसरार अहमद कसाना। आज हमारा सैटरडे नाइट स्पेशल और उसमें आपको मालूम है कि जनरल शाहिद साहब और ब्रिगेडियर फारूक साहब हमारे साथ होते हैं। और आज हमने जिस तरह हम लोग नॉर्मली एक कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो होता है, तो उसमें आज भी हमने बात करनी है एक इंटरनेशनल इशू के ऊपर, जो कि हमारा बायलैटरल इशू है इंडिया के साथ। इंडिया का जो हमारे साथ एक ताल्लुक है, जिस तरह का भी है, उसका ज़रा थोड़ा-सा तज़िया करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा-सा फिर पाकिस्तान में जो मामला चल रहे हैं, उनको भी ज़रा कवर करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो इलेक्शंस की एक सारी गेम हो रही है और किस तरीके से उसको प्ले आउट किया जा रहा है, किस तरीके से वहाँ पे इलेक्शंस का सिलसिला चल रहा है। क्या पीटीआई जो है वो अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो लूज़ कर रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरी हालत है और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत शदीद किस्म की धांधली हुई है। तो इसका भी ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल मोहम्मद शाहिद साहब, उनसे आपका तारुफ करवाता हूँ और फिर साथ-साथ ब्रिगेडियर फारूक साहब एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद होंगे जी। तो जनरल शाहिद साहब आपसे शुरू करते हैं जी। थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ कि ज़रा वो माइक्रो और मैक्रो को हमने साथ-साथ लेके चूँकि चलना होता है, तो इसलिए आपने आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें ज़रा थोड़ा-सा बताएँ कि इंडिया के साथ जो हमारा ताल्लुक है, उसका जो जेनेसिस है, उसका अगर हम देखें कि किस तरीके से आज तक जहाँ तक वो पैन आउट हो रहा है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसरार भाई, यू आर वेरी राइट। हम इंडिया के साथ हमारा जिस दिन से जन्मदिन हुआ है पाकिस्तान का, कह लें, द वे द डे वी केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंडिया और हमारी एक एनिमोसिटी चल रही है। और उसकी वजह से ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इट हैज नॉट रीच्ड इट्स फुल पोटेंशियल। जो उसका पोटेंशियल है, देखिए ना, इट इज अ मास ऑफ ह्यूमैनिटी व्हिच रिजाइड्स इन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। एंड इसकी इसके आप देखें अगर, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सी की, अगर देखें आप इंडियन ओशन, और इसके लेफ्ट पे अगर आप देखें तो चाइना का राइज है, और पैसिफिक, और राइट पे देखें अगर लोकेशन में, तो मिडल ईस्ट है, विच इज ऑलवेज अ सेंटर पॉइंट हिस्टोरिकली। एंड देन वी, एज पर मैकेंडर, जो कोर ऑफ द है ना अर्थ, कह लें, या दुनिया का जो सेंटर है, उसकी बिल्कुल पेरिफेरी पे, हिंज के ऊपर हम हैं। तो इस तरह की बात है कि जियो स्ट्रेटेजिकली बड़ी ही इंपॉर्टेंस है इस जगह की। लेकिन अह, बात यह है कि मैं उधर चलता हूँ, उधर से मिस्टर अम्बेडकर से एक बड़ी यूनिक सी मैं आपको बात जी, बताऊं। मैं अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब, दी वो ही वाज अ डैलिट। डैलिट एक कास्ट है जो कि शूद्र से भी नीचे है, जी, जी। शेड्यूल कास्ट से भी नीचे। But he was a brilliant man. He trained himself to be a great jurist. He was the first law minister, and he also took part और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। He wrote a book. वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की आर्काइव्स में वो बुक है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। और उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने लिखी, और उन्होंने एक्चुअली केस बनाया है कि पाकिस्तान को बनना चाहिए। आई थिंक ही रोट इट इन 45-46 की बात है। And the first thing he said was कि देखो, ये जो इंडिया और पाकिस्तान अगर सब इकट्ठे रहे, तो फौज तो सारी मुसलमानों की है। यानी कि देखा ना, ब्रिटिश इंडिया में सारी आर्मी जो थी प्रिडोमिनेटली मुस्लिम्स पे थे उसके अंदर। इंडियन तो थे ही कोई नहीं उसमें, ठीक है ना, ये फ्यू गुरखा रेजिमेंट्स के अलावा। एंड ही सेड कि कल को अगर इनको कोई उनके दिमाग में सूझी, तो ये तो कू कर देंगे, तो ये दे विल टेक ओवर द पावर फ्रॉम यू, तो बी वेरी केयरफुल। एंड देन ही सेड कि अगर ये डिवाइड हो गया, तो देन इंडिया विल आल्सो डेवलप इट्स ओन आर्मी, नेशनल आर्मी। दैट वाज हिज वन ऑफ हिज पॉइंट्स। द सेकंड थिंग ही सेड वाज कि देखें, और हाउ राइट ही वाज, ही सेड कि ये जो हमारा वेस्ट है, इधर से फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल कॉन्क्वेस्ट होती रही है, और ये अफगानिस्तान का एरिया ये रहेगा शोरशदा, और इसका जो फॉल आउट है वो इधर पड़ेगा इस एरिया में जहां पाकिस्तान बन रहा है। तो बनने दे इसको, हम सेफ रहेंगे, वी विल रिमेन ठीक। सेफ। सारी मुसीबत, सारा जो होगा जी फॉल आउट, वो इन्हीं को झेलना पड़ेगा, एंड ए कॉन्सिक्वेंस, इट विल रिमेन अ वीक स्टेट। और ये कोशिश यही करेगी कि अपने आप को स्ट्रांग करे, और ये इकोनॉमिकली पीछे रह जाएंगे इंडिया से। और एक और चीज भी शायद उसने लिखी, मुझे जो याद पड़ता है, कि इसके जियो स्ट्रेटेजिकली इसके नेचुरल बॉर्डर्स नहीं है इंडिया के साथ। अगर आप देखें ना, दुनिया की कौमें जिस तरह आबाद हुई, नेशन आबाद हुए,
کوئی جغرافیکل فیچر ہوتا ہے جو ڈیوائڈ کرتا ہے کنٹریز کو, کوئی ماؤنٹین رینج ہے, کوئی سی ہے. انڈیا اور پاکستان کے معاملے میں ایک لائن لگ گئی اور لاہور کے بارڈر کے اوپر جناب انڈیا آ کے بیٹھ گیا, ٹھیک ہے نا جی. ہمیں ہر وقت یہی دھڑکا رہتا ہے کہ ادھر سے وہ آنا جائے, ٹھیک ہے نا جی. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اٹس ناٹ اے نیچرل وے آف ڈیفائننگ دا بارڈرز, اور اس کے اندر اور بھی بڑی امپلیکیشن آ جاتی ہیں. اچھا جی, اب آپ انڈیا پہ آ جائیں تو انڈیا کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو دو تین چیزیں, اب یہ تو اس کی بات تھی. انڈیا کی جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میجر جو چیز ہے جو انڈیا کو ہیمپر کر رہی ہے اس کا کاسٹ سسٹم ہے. ابھی کل پرسوں ہی میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ, کسی نے انڈین کرکٹ ٹیم کا انالیسس کیا, اس نے کہا اس میں 7 برہمن ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ہم ذرا کھلے لوگ کے دل ہیں, ہم اس طرح کی بات پہ اسٹڈی نہیں کرتے. میرا تو اپنا خیال تھا کہ میں سوچتا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں کوئی انڈین چیئر بنا کے اس کو غور سے دیکھنا چاہیے کرتا کیا ہے, یہ کدھر سے آ رہا ہے ہمارے اوپر, یہ کیا کرتا ہے. ہم دراصل بڑے کھلے دل سے ہر ایک کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں, اور اس کی ایک وجہ ہے, پاکستان جب بنا تو یہ جو ہمارا حصہ ہے جس میں ہم ہیں 37 ملین تھا, 17 ملین ریفیوجیز تھے. وی آر ایکچولی اے نیشن آف ریفیوجیز لائک یو ایس اے. اب یو ایس اے کی یہاں دیکھیں نا, ہوتا کیا ہے کہ جو بھی کوئی باہر سے آتا ہے ہم اسے بیٹھ کے کھانا بھی کھلا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑے مہمان نواز لوگ, وہ اس لیے کہ ہماری جینز میں ہے, ہماری چیز میں. وی ہیڈ نو بارڈرز. ابھی دیکھ نا ریسنٹلی ہم نے فینس کرنا شروع کیا اپنے بارڈر کو. ہماری بائی نیچر یہ ہے کہ وہ جی کہ ایک زمانے میں سری لنکن اٹھ کے آ گئے جی, کافی سارے آ گئے جب ادھر جنگ ونگ ہوئی. اینڈ وہ ہم جب ینگ تھے تو اچھی طرح جانتے ہیں, ہپی آیا کرتے تھے, ہم تالیاں بجا کر ان کی استقبال کرتے تھے, اور وہ حشیش کے چکر میں آتے تھے. ہم کہتے تھے دیکھو جی ہمارے ملک میں آئے ہیں, گورے آئے ہیں, ان کی عزت کی جائے جی. تو ایکچولی بات یہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک دیکھیں, ایک بڑی خاص بات میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں صرف 2 ریلیجن ہیں جو پروسیلٹائزنگ ہے. واٹ از پروسیلٹائزنگ؟ جو اپنے اندر ہیومینٹی کو ابزارب کرتے ہیں. نمبر 1 اسلام ہے, اور نمبر 2 اس وقت کرسچین ہے, تیسرا ہے کوئی نہیں. اب آپ ہندو بن نہیں سکتے, جو آپ نہیں بن سکتے. تو انڈینز کی ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے, برہمن ہوگا رول کرے گا. بھئی کب تک برہمن کو لے کے چلیں گے, کتنے برہمن سے وہ ایک ملک, اتنے بڑے ملک کو چلائیں گے. ابھی یہی تو RSS کا مسئلہ چل رہا ہے وہاں, دیکھیں نا, ڈیوائڈ کر دیا انہوں نے. تو یہ اس کی کافی حد تک فالٹ لائنز ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا ہے, انہوں نے کچھ نیشنلٹیز کے رولز کو بدل دیا ہے, اور اس کو یہ کچھ اس طرح لے کے آئے ہیں. کیونکہ میں کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا, ان کے انڈین پروگرام ایک ہو رہا تھا, اس میں کافی کرٹیسزم آ رہا تھا کہ انہوں نے نیشنلٹی کے رول ایسے بنا دیے ہیں کہ اب مسلمانوں کے لیے انڈیا میں نیشنلٹی لینا بھی ایک مسئلہ ہو رہا ہے, ان کو ایک بڑا مشکل ہو جائے. جی تصور کیا جا رہا ہے. ٹھیک. آخری چیز میں ایک بات کروں گا, پھر بڑے فاروق کی طرف جائیے گا, وہ یہ ہے کہ انڈیا کا ایک ٹپیکل ایک وہ ہے, ایک ان کا نیشنل سائیکی ہے, بلیم ایوری تھنگ آن پاکستان. مطلب وہ کبوتر بھی اڑ کے آتا ہو کہتا ہے یہ صحیح نے بھیج دیا, ٹھیک ہے نا جی. کوئی چیز ہوتی ہے they blame it on Pakistan. They blame all their ills on Pakistan. This is their national habit. And they don't want Pakistan to prosper. اور اسی لیے سی پیک کے اوپر ان کی بڑی سخت. جنرل صاحب یہ جو پاکستان کو بلیم کرتے ہیں, یہ ان کی ہیبٹس کے علاوہ میرا خیال ہے ان کی اسٹریٹجی بھی ہے. جی بالکل, میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ناٹ ایز اے اونلی ہیبٹ ہے. ہیبٹ تو ہے ہی, کیونکہ بیسیکلی پیچھے سے ڈریویڈینز ہیں یہ سارے انڈین, ٹھیک ہے نا جی. ہم تو ایرینز ہیں نا زیادہ تر, ہم تو سینٹرل اوپر سے آئے ہوئے ہیں, ایسٹ یورپ وغیرہ سے. یہ ڈریویڈینز لوگ ہیں, اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ ہر چیز میں, لیکن بات وہی آ جاتی ہے, چیز وہی آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو آگے لے کے کیسے ان کے ساتھ کنڈکٹ کرنا ہے. ابھی وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ اس پہ کرتے ہیں. میں ذرا تھوڑا سا بریگیڈیئر فاروق صاحب کا بھی ان پٹ لے لوں. فاروق صاحب, ایک تو یہ کہ آپ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اپنا یور 2 cents on it, اور ساتھ ساتھ مجھے یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو ڈسکا والی سیٹ کے اوپر معاملہ چل رہا ہے, اس کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں آپ کی ان پٹ آئے, کیونکہ وہاں پہ کافی گڑبڑ نظر آ رہی ہے. اور پی ٹی آئی کا تو یہ حال ہو گیا کہ سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی 2 سیٹیں ہار چکے ہوئے ہیں, اور تیسری جو ہے وہ کنٹروورشل ہو چکی ہوئی ہے. ایک بڑی مشکل سے جیتے ہیں.
تو کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جی ذرا پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صاحب بھائی. پہلے تو جنرل شاہد نے جو انڈیا والی بات کی اور 1947 کی جب ہم انڈیپینڈنس ہوئی اس کی بات کی تو مجھے ایک دم ایک چیز یاد آتی. میں نے کہا کہ آپ کے پروگرام میں اس کا ذکر کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے. شاید لوگ بھول گئے اس چیز کو, میں نہیں بھولا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا لاہور میں والٹن میں, باب پاکستان, جی اف آئی ایم ناٹ رانگ یہی نام. اس پہ جنرل مشرف نے بھی انوگریشن کی تھی. یہ کیوں لیگ جب چودھری پرویز الہی کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں, اور جناب باقاعدہ ایک اپنا مینیجنگ ایک بورڈ تھی جو کہ اس کو مینیج کر رہے تھے, ان کو فنڈز دیے گئے تھے اور یہاں پہ کام شروع ہو گیا تھا. بڑا ویل ڈیزائن اس کو آرکیٹیکچر اس کا لے آؤٹ تھا کہ کیا اٹ واز بیسکلی کہ 1947 میں جو لوگ آئے, آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ آئے تھے ٹرینوں میں ان کو لوٹا گیا, راستے میں مارے گئے لوگ, زخمی اور ڈیڈ باڈیز, وہ سارے جنہوں نے مائگریٹ کیا وہ پھر آئے تھے زیادہ والٹن میں, پہلے آئے تھے, ان کو والٹن میں رکھا گیا تھا, ہیوج ایریا. اچھا تقریباً 800 آپ یہ سمجھیں کہ 1 ارب روپے کے قریب جو ہے یہ پیسہ خرچ ہو گیا تھا جنرل مشرف کے دور میں. اس کو انیشیل کافی اس میں کچھ چیزیں انہوں نے بنانی شروع کر دی تھی. اس میں مونومنٹ, گارڈنز اور میوزیم, آڈیٹوریم, یہ تمام اس قسم کا کمپلیکس تھا. پھر جناب جیسے ہی وہ چودھری پرویز کی گورنمنٹ کی تو آ گئی اپنا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ. وہ جناب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے پھر اچھا اس سے سوری میں بھول گیا, جنرل مشرف سے پہلے نواز شریف نے اس کی انوگریٹ کیا تھا, لیکن وہ کام چلا نہیں. پھر جنرل مشرف نے کیا, پھر شہباز شریف صاحب نے کیا, پھر نواز شریف کی گورنمنٹ جب 10 سال دے رہے, ایک مرتبہ پھر انہوں نے آ کے اس کو تختی لگائی. وڈ یو بلیو اٹ کہ آج تک وہ اسی طرح ابینڈنڈ پڑا ہوا ہے 1 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد. اس کے جو آرکیٹیکٹ تھے میں ان کا نام بھی بھول رہا ہوں, بہت ہی ان کا میں بات چیت بھی میری ہوئی کئی مرتبہ, بڑا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا, وہ ان اسٹیٹ آف شاک 3 سال پہلے ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. اور ان کو شوق یہ ملا کہ اس موجودہ گورنمنٹ نے تو خیر اس کی طرف بات دیکھا ہی نہیں ابھی تک, لیکن پی ایم ایل این والوں نے اس کو بالکل ٹوٹلی بعد میں ابینڈن کر دیا تھا جو شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی لاسٹ. تو وہ بیچارے شوق افیکٹ میں کہ یہ اتنا بڑا زبردست نیشنل لیول کا پروجیکٹ تھا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چودھری پرویز الہی جو کہ اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے, انہوں نے ایک کام تو اچھا کیا کہ انہوں نے جو موجودہ پنجاب اسمبلی کی جو ایک قسم کی ریپلیکا بلڈنگ ہے, ایک نئی بلڈنگ پنجاب اسمبلی کی, وہ تو مکمل ہو گئی. وہ 10 سال پی ایم ایل این نے نہیں ہونے دی, لیکن انہوں نے آ کے دوبارہ اس کو کر دیا. لیکن باب پاکستان کی طرف یہ لوگ نہیں گئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پچھلے 2 سال میں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا شرم کا مقام ہے. جانا پی ٹی چاہیے آئی گورنمنٹ 1 ارب روپیہ خرچ ہوا لیکن ابینڈن کر دی. اور پی ایم ایل اے نے تو یہ کیا کہ سنا انہوں نے اس کو دوبارہ وہ کر کے انہوں نے کہا کہ یہاں پلاٹنگ کریں گے, کمرشل پلازے بنائیں گے. وہ اس چکر میں پڑ گئے کہ بڑے ویلیبل لینڈ ہے رائٹ آن والٹن روڈ, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اب میں آنا تھوڑا انڈیا کی طرف, اور وہ یہ ہے کہ موڈی سے بہتر انڈیا کو دشمن نہیں ملا, تو پاکستان کا شاید اب اتنا رول ہی نہیں رہا. موڈی نے خود ہی اسٹارٹڈ دی پروسیس آف ڈس انٹیگریشن, انڈیا کے توڑنا جو ہے وہ موڈی نے شروع کر دیا. تو لہذا ہم تو صرف دیکھتے رہیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے, آپ چل شاید یہ مسلمانوں کی آرمی کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ جو سکھ ہے وہاں پہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا سکھوں میں کہ جناب وہ سکھ جو ہیں وہ ریزائن کرتے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم خالصتان موومنٹ جو ہے اس کو جوائن کریں. تو دیر از اے سیریس سچویشن ڈیولپنگ ان دی انڈین آرمی سکھوں کے حوالے سے. میں کل انٹرویو کر رہا تھا اپنے دوستوں کا جو سکھ برادری کے ہیں, اس میں انہوں نے مجھے واضح طور پر کہا, انہوں نے کہا جی کہ اگر سوویت یونین کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں تو انڈیا کے کیوں نہیں ہو سکتے. جی, اور میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ خالصتان انٹرنیشنل فورسز بھی اس میں انوالو ہو گئی ہیں. پاکستان نے سکھوں کو بہت اچھا سافٹ اپنا ان کی بڑی خدمت کی ہے. یہ کرتارپور کوریڈور کی وجہ سے سکھ بہت خوش ہے پاکستان سے. انٹرنیشنل کمیونٹی جو سکھوں کی ہے پوری دنیا میں پھیلے وہ بہت خوش ہے, اور وہ بڑے سخت ناراض ہیں موڈی سے. بلکہ پاکستان تم کو کہتا ہے انڈین گورنمنٹ کو کہ بھائی کو آنے دو, ان کی یہاں پہ تمام جو ہولی پلیسز سیکرڈ پلیسز ہیں. لیکن موڈی جو ہے وہ ظاہری بات ہے, ان کو پتا ہے کہ اس سے پاکستان کو پولیٹیکل مائلیج ملے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن میں آپ کو بتا دوں لانگ ٹرم میں خالصتان بنتا ہے
it will be a buffer state between India and Pakistan. India and یہ یاد Pakistan. رکھیں, بات لکھ لیں, it will be a buffer state between India and Pakistan. تو یہ this is a reality, it may happen and it will happen in the, and یہ نہیں ہم کہہ سکتے 50 سال میں, میرا خیال ہے بہت جلد آنے والے سالوں میں یہ کام ہو جائے گا, کیونکہ سکھ جو ہے وہ انڈینز کو اب چھوڑنے نہیں لگے. They've decided to. اور ایک اچھی سی بات جو جل شاید ذکر کر رہے تھے, سکھ اب کہہ رہے اوپنلی کہ جناب we think کہ قائد اعظم محمد علی جناح was right, کہ یہ وہ جو علیحدہ ہو گئے تھے مسلمان ہیں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, سکھ جو ہے وہ بھی نہیں رہ سکتے. اور پھر میں آپ کو بتا دوں جو مسلمان ہیں انڈیا کے 22 کروڑ 25 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, ایک دفعہ خالستان بن گیا تو مسلمان جو اس وقت جو تھوڑے سے ذرا میں کہتا ہوں کہ اتنے ایکٹیو نہیں ہے جس طرح کہ ان کو ہونا چاہیے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پہ, تو ایک اور ملک another Muslim state is likely to be carved out of India, I'm sure well within this century. شاید ہم اس وقت زندہ ہوں یا نہ ہوں, I don't know, لیکن یہ بھی ہونے جا رہا ہے. تو انڈیا کی ڈویژن از اراؤنڈ دی کارنر. آپ نے الیکشن کی بات کی کوئکلی, کمال ہو گیا اسرار بھائی, کمال ہو گیا. دیکھیں کبھی واقعی ہم نے یہ نہیں سنا تھا, الیکشن کمیشن کی تو پوری آگے, میں سمجھتا ہوں اس میں الیکشن کمیشن کی بھی نالائکی ہے, ان کے پاس وہ کنٹرول ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 20 پریزائڈنگ آفیسر پولنگ اسٹیشن کے وہ کیسے 13 گھنٹے غائب ہو گئے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, یہ بالکل بات غلط ہے. ویڈیو دکھائی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہے بیگ اٹھا کے جا رہے ہیں, وہ کون لوگ ہیں, کوئی کہتا پولیس کا بندہ ہے, رینجرز والوں نے پھر ان کو پکڑا, ان کا اپنی ان کے سامنے ان کو اریسٹ کیا گیا. مائی پوائنٹ از دس کہ یہ بالکل خاص کر ڈسکا کے حوالے سے میری سوچ یہ ہے کہ وہ 25-30 جو پولیس اسٹیشن ہیں جن کا رزلٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ, اور جہاں پہ گڑبڑ, الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے, آئی ایم شیور ہونا یہ چاہیے کہ پورا ڈسکا کا جو یہ جو الیکشن ہے اس کو کالعدم قرار کیا جائے اور ایک فریش الیکشن یہاں پہ ہونا چاہیے. لیکن آپ نے جو بات کی الیکشن کمیشن کی نااہلی تو ہوگی, لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ کہیں کمپلسٹی تو نہیں ہے الیکشن کمیشن کی. نہیں جی, دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ جس طرح کا ان کا کردار سامنے آ رہا ہے, یہ سینٹ کے وہ طریقہ کار میں, سینٹ الیکشن کے اوپن ہو یا سیکرٹ ہو, وہ تو پچھلے ہفتے یا اسی ہفتے کے دوران, آج سیٹرڈے ہے, تو چیف جسٹس صاحب نے تو ٹھیک ٹھاک کلاس لی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ آپ یو شوڈ بی مور پروایکٹیو. آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی ہم ایکشن لیں گے, اگر ہمیں کوئی رپورٹ ہوگا سینٹ الیکشن کے بعد پھر ہم کارروائی کریں گے. یہ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کو طریقہ نکالیں آئین میں رہتے ہوئے. اٹ از یور ریسپانسبلٹی کہ الیکشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, فری ہو اور فیئر ہو. یہ آپ کی بیسکلی تو آپ آئین کے مطابق آپ کی ذمہ داری ہے. تو سپریم کورٹ نے بڑا ٹھیک ٹھاک جو ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنا پیس آف مائنڈ جو ہے وہ دیا ہے الیکشن کمیشن کو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ میری نظر میں جو سیٹ بیک ہوا پی ٹی آئی کے لیے اور اس پہ انہوں نے کریکٹیو ایکشن فوراً لیا ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں خٹک نے ایک دفعہ کیا بات ہے, ان کے جو پرویز خٹک ہے نوشہرہ والا, انہوں نے کہا تھا, جو ایکس چیف منسٹر کے پی, انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں, اور یہ رپورٹ ہوئی تھی باقاعدہ میڈیا میں, 2 دن بڑی کھپ پڑی تھی یہاں پاکستان میں, اگر میں چاہوں تو پھر عمران خان جو ہے اس کی میجورٹی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. اس قسم کے اس نے بڑے ہی اپنا آبجیکشنبل قسم کے ریمارکس دیے تھے. نہیں تو اپنی سیٹ بھی تو لوز کروا گئے ہیں نا. اب دیکھیں نا ان کا بھائی ادھر شامل ہوا ہوگا تو یہ اسی کا بھائی لیاقت کھٹک جو کہ اس وقت کیبنٹ ممبر ہے کے پی کا. میں کہتا ہوں کمال ہو گیا ہمارے یہ کے پی کے بھائی, ان کی بھی کس قسم کی ان کی سوچ ہے کہ وہ ملا ہوا تھا پی ایم ایل این کے ساتھ اور جناب پی ایم ایل این اپسیٹ کیا اور وہ اس کی وزارت انہوں نے واپس لے لی ہے. نہیں, آلدو سیٹ سے فرق نہیں پڑتا بیکاز آلریڈی کے پی میں ان کی پی ٹی آئی کی 2/3 میجورٹی ہے. لیکن میں آپ کو صرف مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ کمال قسم کے لوگ ہیں بھائی, اتنا نوازا ہوا اس خاندان کو, عمران خان اتنا نوازا ہوا ہے, کوئی وزیر ہے تو کوئی سفیر ہے تو کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ ہے, اور یہ پارٹی یہ خاندان اتنی پاور میں ہے, نا شکرے لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو ٹھیک ٹھاک دے شوڈ بی سارٹڈ آؤٹ بائی دی پی ٹی آئی, یہ جو پرویز خٹک اینڈ فیملی جو ہے. اور میں یہ جی ہاں کر لیں آپ, نہیں آپ کریں, آپ کریں. چلے میں جنرل صاحب سے ذرا پوچھ لیتا ہوں. جنرل صاحب, ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی امبیڈکر صاحب کی, مجھے یاد ہے کہ ان کی ایک انہوں نے انڈیپینڈنٹ لیبر پارٹی بھی بنائی تھی اور اس میں پھر انہوں نے الیکشنز بھی لڑے تھے, کافی بڑا رول تھا ان کا اپنا انڈیا کے حوالے سے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مودی کی جو پالیسیز ہیں, خاص طور پہ مسلمانوں کے حوالے سے یا منورٹیز کے حوالے سے,
اور جس طرح کہ ابھی فاروق صاحب نے بھی بتایا کہ جو سکھوں کی حالت ہے وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالت ہے, وہ بےچارے آج 88 دن ان کو ہو چکے ہیں, وہاں پہ آ کے اپنا مطالبہ کر رہے ہیں, ان کی کوئی بات نہیں سن رہا. اب دیکھیں نا, ایک بہت بڑا صوبہ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ صوبہ ہے, اس کے لوگوں کو انہوں نے اتنی, وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ادرنگ آف منورٹیز, ان کو ایک بیگانہ بنا کے رکھ دیا, ان کو پرایا بنا کے رکھ دیا. تو اس صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ سب سے بڑے دشمن تو خود ہیں, تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ اپنا اسرار بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو مودی کی حکومت اس وقت انڈیا میں آئی ہے, دے ہیو انلیشڈ این ایجنڈا جس کے اندر وہ دے وانٹ ٹو کنورٹ انڈیا ان ٹوٹل ہندو اسٹیٹ. ہندو سپرمسٹ ہیں اس میں, تو کوئی دیر پالیسیز آر ڈسکریمنیٹری, ٹوٹلی ڈسکریمنیٹری. تو اس کے علاوہ دیکھیں نا, یہ بیسیکلی ان کا بیک گراؤنڈ یہ آر ایس ایس کا, اگر میں ریمائنڈ کراؤں تو گاندھی کو انہوں نے ہی مارا ہے. اور آپ کو پتا ہے جو بیسک ریزن ہے گاندھی کو مارنے کا یہ ہے, انہوں نے ان کو کہا تھا کہ پاکستان کو یہ جتنے بھی ڈویژن ہوئی ہے ایسٹس کی, تو ان کا شیئر دے دیں آپ. دیٹ واز ون آف دا ریزنز وائی دے کلڈ گاندھی, اور انہی کے لوگوں نے مارا تھا. تو یہ تو کسی کو نہیں چھوڑتے. مگر بفور آئی پروسیڈ فردر آن انڈیا, میں تھوڑا سا مائی 2 سینٹس آن یہ جو سینیٹ وغیرہ ہو رہا ہے الیکشن اور آل دیٹ. دیکھیں اسار بھائی, بات ساری یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کون نہیں جانتا کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں اور پاکستان کے سسٹم دے آر فل آف فلاز. ٹھیک ہے جی, اس کے اندر بہتری لانا انتہائی ضروری ہے, مگر یہ رولنگ پارٹی کو پتا ہونا چاہیے. دیکھیں نا, میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں اب حکومت میں ہوں اور مجھے اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جو الیکشن کے بعد ہوئے تھے نا بائی الیکشن, اس میں بھی پی ٹی آئی نے کچھ لوز کی تھی سیٹس. ٹھیک ہے, اچھا ایک تو ہمارا سسٹم بالکل گڑبڑ ہے, بہت گڑبڑ ہے. دوسرا, پی ٹی آئی کا میسج سوائے کہ جی یہ نواز اور فلانا اور زرداری انہوں نے چوری کی ہے, ان کی ڈلیوری گراؤنڈ میں وہ نہیں رہی جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. دیکھیں اپنے پاؤں کو بھی خود شوٹ کیا, یہ ایسے نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا ان کا اپنا قصور ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے 90 دن کا ٹائم فریم نہیں دینا چاہیے تھا. ہی شوڈ ہیو سیڈ کہ میں یہ جو پہلا میری حکومت آئے گی, میں اس میں دیکھوں گا اس ملک کے اندر کیا گڑبڑ ہے. ہاں میں کوشش کروں گا اس کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرنے کی. یہ کوئی ایک چھوٹا سا کوئی وینچر تھوڑی ہے, پروجیکٹ تھوڑی ہے جس کو آپ سیدھا کر لیں. وہ یہ ملک ہے جس کے اندر اتنا زیادہ اس کو لوٹا لوگوں نے, یا جو کہہ لیں, اور وہ کس طرح کیا, بیٹھے ہوئے ہیں جی, انہوں نے سسٹمز ختم کر دیے. I mean, there are no systems in this country. جس ملک کے اندر سسٹم چل رہے ہوں, وہاں کے ادارے چل رہے ہوں, وہاں یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس طرف فوکس نہیں کیا. اور اس کی وہ میں پہلے جو بات کی تھی, ان کے اندر اپنے ڈویژن ہے. میں کل ہی ایک ایسے قریب ترین پی ٹی آئی کے اپنے دوست سے بات کر رہا تھا, وہ ذرا پیچھے ہٹ گیا. انہوں نے کہا یار سنیں, بات سنیں, میں الیکٹڈ نہیں, میں بات تو چیک کرتا ہوں ان سے جا کے اپنی, مگر یہ مجھے پہنچنے نہیں دے رہے. جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آئیے ان کو پیچھے کر دیں, جو نان الیکٹڈ لوگوں کو آگے آپ لے کے آئے ہوئے. اور ایشو سارا بیچ میں یہی ہے, میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو الیکٹڈ لوگ آ رہے ہیں, چاہے وہ پرویز سرٹک ہے, چاہے جہانگیر ترین ہے, یا اور ہیں, وہ تو اسی سسٹم سے نکل کے آئے ہیں. انہوں نے جیتنا سیکھا ہی اس طرح. ٹھیک ہے نا جی, اور اس ان فیملیز نے ایک پراپر اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. دیکھیں نا اب آپ, I mean, I am really surprised, مجھے تو ہنسی آتی ہے. اسد عمر صاحب پی ٹی آئی میں ہیں, زبیر صاحب پی ایم ایل این میں, ہم اندازہ کر لیں. اب خاندان کے ایک بھائی ادھر ہے, ایک بھائی ادھر ہے, اور جو بھی پار میں آئے, they are in power. That's their aim. Let me tell you, that's their aim. آپ خود ہی دیکھ لیں. ہمیں تو کیوں نہیں, مجھے تو پسند سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اتنی کھلی حقیقت ہے. تو یہ پرویز خٹک جیسے پروفیشنل, they are professional politicians, تو ان کو پتا ہے کہ, اور میں آپ کو بتاؤں many of them will jump the boat. یہ دیکھ لیجئے گا, یہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں انہوں نے تو الیکٹ ہونا اور ہوتا ہے, یہ چھلانگیں مارنی ہے. ان کو ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا کوئی صحیح ایسی چیز, ورنہ یہ چھلانگیں مار چکے ہوتے. اینی وے, کوئی نظریاتی لوگ تو ہے نہیں. ہاں جی, توبہ کریں, توبہ کریں. مطلب دس از, یہ تو میں پہلے دن سے آپ سے جب سے گفتگو کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ سسٹم ڈاؤن ٹو کور روٹن ہو چکا ہے.
اس کے اندر سے ڈلیوری ممکن نہیں، دیکھا نا جی، اگر ہم اس سے کچھ نکالنے کی کوشش کریں. جہاں تک رہے کیا انڈیا، جو آپ نے بات کی ہے، انڈیا کے اندر جو موومنٹس چل رہی ہیں، دیکھیں انڈیا کے اندر موومنٹس ہمیشہ سے چل رہی ہیں. کشمیر کی تو چل ہی رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، شروع سے جس دن ہوا. دوسرے کونے میں نیکسلائٹس کی موومنٹ بڑے عرصے سے چل رہی ہے، میزورام کی موومنٹ بڑے عرصے سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ وہ علاقے ہیں جہاں کے اوپر انڈین دہلی حکومت کی پہنچ ہی کوئی نہیں ہے، وہ پہنچ ہی نہیں سکتی. اینڈ دے آر ٹوٹلی ڈائیورس ریجنس، ان ریجنس کی ریکوائرمنٹ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو شروع سے چل رہی تھی. اچھا جہاں تک سکھوں کا معاملہ ہے، سکھوں ایکچولی ہوا یہ ہے کہ the Indian Punjab is the bread basket of India. I mean, وہ سب کچھ پروڈیوس کرتے ہیں ایگریکلچر میں، اور جب انہوں نے کارپوریٹائزیشن آف ایگریکلچر کرنے کی کوشش کی ہے، انڈائریکٹلی وہ ہٹ ہو گئے. اور اب جیسے بریگیڈیئر فاروق کہہ رہے ہیں، یہ قوم ایک دفعہ اٹھ جائے تو یہ بیٹھتی نہیں ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو ان کو گولڈن ٹیمپل کے اوپر چوٹ لگی ہوئی ہے نا، وہ گئی نہیں ہے. میں نے ان سے بات صحیح کی بات. ہے. ہاں میں آپ کو بتاؤں، وہ انہوں نے، یہ ایسی ہے جیسے ہمارے مکہ کے اوپر کوئی حملہ آور ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی، ہمارے کیا جذبات ہوں گے. تو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. دوسرا عمران خان کی ماسٹر اسٹروک کرتارپور کی ہے. یہ وہ چھچوندر تھی جو سانپ کے گلے میں ہضم بھی نہیں کر سکتا تھا اور پھینک بھی نہیں سکتا تھا. ایک ایسی آفر تھی کہ جی اس کو کھولیں، اب وہ کھول سکتے بھی نہیں تھے، نہ کر کے بدنام ہو کے انہیں کھولنا پڑ گیا، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ہم نے سکھوں سے ایک بڑی گڈ ول خریدی ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان بھی نا اس چیز کو کیش نہیں کر سکے، دیکھیں نا اتنا بڑا کام کرتے ہیں، کیش نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں ان کو کیش کرنا پتہ نہیں کیوں نہیں آتا اپنے کام کو. اینی وے، اب تھوڑا سا انڈیا کی طرف میں آتا ہوں. انڈیا کی دیکھیں پالیسیز ابھی بھی کوئٹلیہ کی تھاٹ سے نکلتی ہیں، اور کوئٹلیہ کہتا ہے بی فرینڈ یور نیبرز نیبر. اب آپ دیکھ لیں انڈیا کو، پاکستان کو چھوڑ کے افغانستان ایران کے ساتھ دوستی بڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. سری لنکا سے چاہے دیکھ لیں، چاہے بنگلہ دیش، کوئی بھی دیکھ لیں، نیپال، ہر ایک کے ساتھ جھگڑا ہے، ٹھیک ہے جی. دوسرا وہ کوئٹلیہ کہتا ہے ٹریٹیز آر میڈ ٹو گین ٹائم اینڈ wait for favorable, to create conditions for favorable environment, and they are to be broken at the right time. انڈیا یہی کرتا ہے. کشمیر کے لیے کیا کیا اس نے. اچھا جہاں تک کشمیر کا ذکر ہوا نا اسرار بھائی، میں اس میں ایک چیز کہتا ہوں. میں NDU میں ایک دن ڈسکشن کر رہا تھا، یہ گوروں باقی سارے گروپ ہمارے بیٹھا ہوا تھا، باہر کے تھے. اچھا دو تین چیزیں جس کا ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جو ہم تب ابھی تک نہیں دے سکے. ایک انہوں نے کہا یار تم ایک چیز مجھے بتاؤ، تم واقعہ چھوٹے ملک ہو انڈیا سے، مگر جنگیں تو آپ نے شروع کی ہیں 3 دفعہ. اور بھائی 48 کی، 65 کی، کارگل کی آپ نے شروع کی ہے. 71 کو چھوڑ دیں آپ، وہ کچھ مسئلہ ہی اور ہے، وہ ویسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں یار کیا جواب ہے. وی مسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، اور وی مسٹ ریموو دس پرسپشن آف دا ورلڈ. ورلڈ میں یہ پرسپشن ہے، یہ دنیا کا پرسپشن ہے ہمارے بارے میں. اچھا دوسری ایک چیز ہے جو کہ بہت ہی، کشمیر کا جو مسئلہ ہے، انڈین سٹانس جو ہے، جب انڈیا بہت پریشر میں آتا ہے نا، وہ ایک بات کہتا ہے، اور جس کا میرے خیال ابھی تک ہم نے کوئی جواب نہیں ڈھونڈا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی UN ریزولیوشن کو ہم کرتے ہیں امپلیمنٹ، لیکن فوجی آپ نکالیں نا پہلے، ڈی بیکاز ملٹرائز کریں. ڈی ملٹرائز کریں آپ، اور پھر ہم ریفرنڈم کرتے ہیں. ہمارا جواب ہی کوئی نہیں. وی ڈونٹ ہیو اے سولوشن ٹو دس تھنگ. اور انٹرنیشنل میں فورمز پہ 1-2 دفعہ گیا ہوں، اس سے کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے، ہم بیٹ اراؤنڈ دا بش، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں جی وہ تو ہمارا وہ دیر از نو upheaval going on over there, they have merged very well and یہ وہ، but that's not the answer. ٹھیک ہے. تو جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ بات کرتے ہیں، آپ کو ایک سالڈ سٹانس لینے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے پوائنٹ آف ویو کو اچھی فاؤنڈیشن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی ایک آخری اب میں بات کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور وہ یہ ہے، میں نے پہلے بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ میں امریکہ نیشنل یونیورسٹی گیا، تو میں نے ان کو کھل کے کہا، اور بڑی کھل کے بات، اور میں نے کہا یو آر بیٹنگ آن دا رانگ ہارس. آپ انڈیا کو کھڑا کریں چائنا کے خلاف، وہ یہ گھوڑا نہیں ہے. میں نے کہا یہ گھوڑے سے کوئی اور نسل ہے، یہ تو گھوڑا ہے ہی نہیں ہے دوڑنے والا. تو وہ کہتے کیوں بھائی آپ کیسے کہتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں جب آپ کوئی ہائر اینڈ اچیو کرتے ہیں تو آپ کی آئیڈیالوجی بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے.
تو اب کوئی لوگ ناراض نہ ہو جائے، میں بات تھوڑی سی کر دوں، وہ یہ کہ دیکھیں ان کی اپنی سپرسٹیشس قسم کی ان کے ویلیوز کے اندر چیزیں ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ اس دنیا میں اچھے کام نہیں کرتے، آپ اگلی دنیا میں مچھر بن جائیں گے. ٹھیک ہے، میں نے ان کو یہ بات بتائی تو وہ کہتے ریلی. میں نے کہا ہاں ریلی، یہ بات ہے نا. تو میں نے کہا وہ بندہ جس کی یہ بلیف ہو وہ کس لیے محنت کرے بھائی؟ مچھر بننے کے لیے؟ خدا کے لیے یار کو خوف کرو. تو یو آر بیٹنگ ایٹ دا رانگ ہارس. یہ میں نے بات ان سے کی. اینی وے، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ود دس کرنٹ پالیسیز وہ جو مودی نے اس وقت کی ہوئی شروع، ایک ورلڈ اوپینین ایک دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کشمیر کے بارے میں یو کے میں، یو ایس اے میں لوگوں نے بات شروع کی ہے. دیٹس اے بگ چینج. پہلے تو بات ہی نہیں ہوتی تھی، اب لوگ ہیومن رائٹس کے اوپر نہیں، عمران خان نے جو اسپیچ کی تھی یو این میں، اس کا بڑا امپیکٹ ہوا ہے گلوبل امپیکٹ ہوا ہے. نہیں، اسپاٹ لائٹ میں کشمیر آیا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عمران خان نے کی ہے وہ نیوکلیئر آرمڈ نیبرز والی بات جو ہے نا، دیٹ رنگز اے بیل. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب کولڈ وار ہوئی تھی تو یہ جو نیوکلیئر ڈیٹرنس کی تھیوری تھی نا، یہ ڈیولپ کی تھی کیسنجر نے اور کچھ لوگوں نے مل کے، اور ان کے 3 سوالوں کے جواب میں ہوئی تھی. واٹ ڈیٹرس، ہاؤ مچ از انف، واٹ اف اٹ فیلز. ڈیٹرس، ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے کہا کہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی بناؤ. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ نیوی سے فائر کریں. آپ کے اوپر کوئی فائر کرتا ہے نیوکلیئر، آپ نیوی سے گمنام جگہ سے فائر کرتے ہیں. دیٹس دا سیفسٹ. ہاؤ مچ از انف، ان کا کہا جی انف ہے ہی کوئی نہیں، لہٰذا ملٹیپل وار ہیڈس بنتے گئے. آپ دیکھیں نا 6000 8000 10,000 بن گئے ایک ایک کے اندر. کیونکہ ہوتا یہ ہے جب یہ جاتا ہے اوپر سے نیچے آتا ہے، ایک ٹارگٹ ہو سکتا ہے، اس میں سے پھر ملٹیپل وار ہیڈز نکلنا شروع کر دے. ڈمی بھی اٹس ڈیفیکلٹ. واٹ اف فیلز، اس کے لیے انہوں نے سارے انڈر گراؤنڈ شیلٹرز بنائے. ماسکو سارا جو اس کا انڈر گراؤنڈ ہے، اٹ از کین ہاؤس کمپلیٹ ماسکو فار 1 month راشن کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں انڈیا پاکستان میں اپلیکیبل ہی نہیں. ہم تو ایسے ہیں نیبر کہ نیوکلیئر کو اگر تھوڑا سا بھی ہم ہوا دیں تو واٹ ڈیٹرز ہاؤ مچ از انف والا ساری تھیوری. اور ادھر کوئی کسنجر نہیں بیٹھا جو اس تھیوری کو ریفائن کرے. سو اٹس اے ڈینجرس سچویشن. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا جنرل صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کوئی کسنجر نہیں بیٹھا ہوا، اس کے اوپر ہم نے میرا خیال ہے ہمیں ایک پروگرام کرنا پڑے گا. کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کسی دن ہم یہ بیٹھیں کہ جو ہمارا تھنک ٹینک ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا سوچتا ہے نارملی، اور کون لوگ ہیں جو کہ ہمارے تھنک ٹینک میں ہیں بھی، اور وہ بھی ذرا ہم نے بات کرنی ہے. لیکن برگیڈیئر فاروق، چونکہ ٹوورڈز دی اینڈ آف دی پروگرام میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بات کی، ایک تو آپ نے کہا کہ نئے الیکشن ہونا چاہیے جتنی کہ وہاں پہ گڑبڑ ہو چکی بھی ہے، ایک تو یہ مطالبہ آپ کا ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جنرلی جو ہم پہلے دن سے بلکہ ایک بات کرنی ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا اگلا الیکشن، تو وہاں پہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور جس طریقے سے عثمان بزدار جو ہے وہ انڈر پرفارم کر رہا ہے، بلکہ پیتھیٹکلی پرفارم کر رہا ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اگلا الیکشن ہوگا یہ عثمان بزدار تو ایکلیز ہیل بن جائے گا ان کے لیے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو اب ان کے لیے ایک سیٹ بیک کے سینس میں بھی ہے کہ یہ سینٹرل پنجاب کی سیٹیں، سینٹرل پنجاب میں آپ کو معلوم ہے کہ پی ایم ایل این از ویری اسٹرانگ، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور پی ایم ایل این نے ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہے اور بڑا مقابلہ بھی بڑا سخت ہوا ہے. ہاں، جہاں پہ یہ ڈسکا والے میں جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ شاید یا تو یہ کہ اس طرح وہ جو ڈسپیوٹڈ پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ دوبارہ پولنگ ہو جائے. کئی دفعہ ماضی میں ایسے ہوا ہے جہاں پہ آپ کو شک ہو کہ گڑبڑ ہوئی ہے، یا یہ کہ پورا کلعدم ہو جائے پھر وہ ایک نئے الیکشن ہو، ڈسکا والا الیکشن. لیکن کھپ تو اس پہ بہت پڑے گی. اور لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اب تقریباً 8-9 دن کے بعد تو اب سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، تو لہٰذا دی پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ تو بہت بڑھ گیا ہے. اور ان بائی الیکشن میں تو کافی جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ تو اور بڑی. آپ نے دیکھا 3-4 لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے فائرنگ سے. اور وہ علیحدہ بات ہے کہ وائلنس ان پاکستانی الیکشن جو ہے یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے. ہم نے کتنے دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائلنس جو ہے یہ ہمارے پولیٹیکل کلچر کا، لیکن یہاں پہ تو الیکشن وائلنس ہم نے کلچر کا دیکھا ایک ہے، حصہ ہے. وائلنس کو انسائٹ کیا گیا ہے. شاہد خاقان عباسی نے خود کہا کہ جناب لوگ اسلحہ لے کے آئیں گے، اسلحے کے ساتھ اس کی حفاظت کریں گے اپنے الیکشن. بس یہی ہوا نا کہ جی اب اتنی پولرائزیشن ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کہ وہ لوگ جو ہے آپ کو پتا پھر ایٹ دیٹ لیول ورکر جو ہے پھر بڑے چارج ہو جاتے ہیں اور مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں.
मैं इंडिया के हवाले से एक प्रेडिक्शन ये करूं कि इंदिरा गांधी को उसके सिख बॉडीगार्ड ने मारा था, अगर आपको याद है, एंड दैट हैपेंड आफ्टर दी गोल्डन टेम्पल पे जब उन्होंने हमले किए थे और बड़े पैमाने पे वहां पे खूनरेजी हुई थी और सिखों को मारा गया था। इंडियन आर्मी ने जो सारा मामला किया था। मेरी अभी भी प्रेडिक्शन है, और जो इस वक्त वो जो सिख मूवमेंट है, अपना किसानों की किसान मूवमेंट आप देखें, अब वो उन्होंने ट्रेनें बंद करनी शुरू कर दी हैं, वो उस तरफ वो चले गए हैं। मतलब ये कि ऑल इंडिया की लॉकडाउन की अब तैयारी जो वहां पे हो रही है, मामला उसी तरह भी टेंस है, बल्कि अब तो बहुत और बढ़ गया। तो मुझे लगता है कि अगर कभी तारीख ने रिपीट करना है, तो आई डोंट रूल आउट द पॉसिबिलिटी के सिख जो है, सिख मिलिटेंट्स, दे आर देयर इन इंडिया। गालिबन हो सकता है कि वो मोदी को ही उड़ा दें, जिस तरह उन्होंने अपना इंदिरा गांधी को उड़ाया था। ये मेरी प्रेडिक्शन है, एंड आई एम श्योर एंड आई होप कि आप इसको एडिट नहीं करेंगे, इसको जाने देंगे। ये मेरी एक सोच है। अगली इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 2013 के जब इलेक्शन हुए थे, तो इसी किस्म की हमने गड़बड़ देखी थी वहां पे, अपना पोलिंग स्टेशन पे फ्री फॉर ऑल केओस। कोई बैलेट पेपर छीन रहा है, कोई फेंक रहा है, कोई फाड़ रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है। और डीएचए जैसी जगह पे और सिर्फ रेंजर्स जो है वो बाहर थे, साइलेंट स्पेक्टेटर, दे कुड नॉट डू एनीथिंग। पुलिस वाले आपको पता है उनके वो तो चलती नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के आगे। और फिर यही वजह थी कि 2018 में जब इलेक्शन के टाइम आया, तो हमने बड़ी तहरीक चलाई पाकिस्तान। हमने कहा जी ये इस तरह नहीं चल सकता पाकिस्तान में। एक तो वैसी तहरीक बड़ी चली थी 2013 के रिगिंग की वजह से, जो पीटीआई ने चलाई। तो फिर क्या हुआ, फैसला हुआ, इलेक्शन कमीशन ने फौज को कहा कि आप अभी पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएंगे। तो 2018 में जो इलेक्शन हुए, बकायदा मुझे याद है, वही डीएचए डिफेंस लाहौर के पोलिंग स्टेशन थे। और जब हम गए, जमीन आसमान का फर्क था डिसिप्लिन का। गो के ये लोग अपना और देखें, लाहौर वाली सीट जहां पे इमरान खान जीता था, आउट ऑफ दोस 4 सीट्स दैट ही वन, जब वो बाई इलेक्शन दोबारा हुआ, तो साद रफीक जो है वो जीत गया। ठीक है ना जी। तो कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई और बड़े डिसिप्लिन के साथ मेरा ख्याल है हो गया। ऑल्दो इनको बड़ी तकलीफ है, क्योंकि फौज अंदर जब आई पोलिंग स्टेशन में, तो गड़बड़ जो है नहीं हो सकी जिस तरह की चाहते थे कि 2013 की तरह हो। मुझे ये लग रहा है कि अब ये फिर बिल्डअप करें। मुझे तो अब हालात को ऐसे नजर आ रहे हैं कि इन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि जी दे डोंट वांट द आर्मी इन द पोलिंग स्टेशन 2023 में जो इलेक्शन होने हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अभी हुआ बाई इलेक्शन में, और जो जिस तरह सेनेट इलेक्शन की बात की जा रही है, वहां पे जोड़ तोड़ और ये हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह, पैसा मनी चेंजिंग है। मुझे लग रहा है कि अगर फौज नहीं भी आती पुलिस स्टेशन के अंदर, तो कम से कम रेंजर्स जो हैं, क्योंकि रेंजर्स जो हैं वो फिर भी कुछ ना कुछ डिसिप्लिन करने में वो कामयाब हो जाते हैं, ऑल्दो नॉट एट द लेवल जो कि आर्मी करे। लेकिन अब ये देखना है कि अब आगे ये क्या सूरत हाल पैदा होती है। फौज को तो ये अंदर आने नहीं देंगे, बिकॉज ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये फिर चाहेंगी कि फौज आ गई तो फिर हमारी तो चलेगी नहीं। हम कैसे वो थैले जो है उनको गायब करेंगे, हम कैसे जनाब ये करेंगे, हम कैसे स्टफ करेंगे थैलों को विद जाली बैलेट पेपर वगैरह वगैरह, वो तमाम जो रिगिंग की टेक्निक्स होती हैं। तो अब ये एक सवाल जो है अब खड़ा होगा। उस्मान बुज़दार की आपने बात नहीं की अपने। उस्मान बुज़दार देखें, अभी कोई इंडिकेशन नहीं आ रही इमरान खान की तरफ से कि वो उसको कुछ चेंज करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ 2.5 साल हो गए हैं। नहीं, कोई फेवरेट नहीं जी। मैं तो कभी आज तक ना मिला भी नहीं उसको। आई नेवर मेट हिम। एक दो उसके वजीरों को एक दो दफा मैं मिला हूँ। लेकिन उस्मान बुज़दार जो है, उसको कहते हैं ना, क्वाइट वर्कर है, लगा हुआ है। पीछे बड़ी खबर गर्म थी नवंबर में कि जनाब उसको चेंज किया जाएगा, लेकिन वो ऐसे उसने जादू किया हुआ है इमरान खान के ऊपर। ऐसा है, बुज़दार का जादू सहर है इमरान खान पे। ऐसा उन्होंने इमरान खान को काबू किया हुआ है कि इमरान खान उस से निकल ही नहीं रहे। ये उन्होंने नहीं काबू किया हुआ, काबू किसी और ने किया हुआ। चले जनरल साहब, आप फाइनल वर्ड जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इंसाइट दूं। ये देखिए, ये जो बात हो रही है ना फौज की इलेक्शन में, फौज को बहुत कंट्रोवर्शियल बनाया गया जब फौज इलेक्शन के वो यहाँ बैलेट पेपर्स के साथ खड़ी हुई। ठीक है ना जी। और इस पे बड़ी बात हुई है फौज में। अच्छा, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा इल्म है कि ये एक दफा पहले भी ये बात चली थी जनरल कियानी के दौर में। ही हैड ए गुड सोल्यूशन। उनका दिमाग जरा चलता है टेक्निकली था। उन्हें कहा थी डिजिटल बेल्टिंग कर दें, डिजिटल बेल्टिंग कर दें। लेट मी टेल यू, इफ इमरान खान वांट्स फेयर इलेक्शन and no rigging, it should be all digitized.
آپ ڈیجیٹل کی طرف موو کریں, ڈیجیٹائز کریں. پاکستان کا نادرا کا بڑا اچھا ڈیٹا ہے, and there can be very very good system to implement it very quickly. Chinese assistant سے devices لے کے آپ بیلٹنگ ڈیجیٹل کریں گے, آپ کو جعلی ووٹوں کی آپ بالکل فوراً نفی کر دیں گے. That's the only solution. لیکن ایک کوئکلی میں بات کہہ دوں, جی جی 2018 سے پہلے اگر آپ کو یاد ہے, جو اس وقت الیکشن کمیشن کے جو لوگ تھے, انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین باہر سے امپورٹ کی, ان کے ٹرائلز ہوئے 2-3 کانسٹیٹوئنسی, انہوں نے کہا جی بڑا زبردست رزلٹ آیا. لیکن چکر وہی ہے کہ جو جنرل شاید کہہ رہے ہیں بھائی, جب وہ الیکٹرانک ووٹنگ ہو جائے گی, الیکٹرانک ووٹنگ مشین لگ جائیں گی, تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریگنگ کے چانسز تو ختم ہو گئے. اب وہ جو ٹرانسپیرنسی ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز وہ ٹرانسپیرنسی نہیں چاہتی, وہ چاہتے ہیں ایسے, وہ چاہتے ہیں ایسا مینول رہے, مینول معاملہ رہے, تاکہ ہم گڑبڑ کریں اور لوٹ مار ہو, ہنگامہ ہو. سینٹ الیکشن میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں خود سائن کر کے مکر گئے ہیں, وہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں ان کو, جہاں پہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کیسے سپریم کورٹ کے ججز ان کی کلاس میں ان وے انہوں نے یہ کہا آپ لوگ شرم کریں. آپ لوگوں نے خود کہا تھا کہ ہم وہ اپنا اوپن بیلٹنگ, اوپن ہینڈ شو آف ہینڈ لے کے آئیں گے سینٹ الیکشن میں, اور آپ نے کیا ہی نہیں. یہ مافیا ہیں سر, ان سے مافیا سے جان چھڑانی پڑے گی. ہاں, لیکن یہ الیکشن کمیشن جو ہے اب 2.5 سال رہ گئے ہیں, ہم نے کوئی خبر نہیں سنی ہے کہ یہ کیا تیاری کر رہے ہیں, کیا ان کا موڈ ہے, کیا حکمت عملی ہوگی الیکٹرانک ووٹنگ, ڈیجیٹل ووٹنگ کی طرف. They are on a mission. That is the solution. They are on a mission. They are on a mission. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس لیے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں. تھینک یو ویری مچ, اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ, بغیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو یہ میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اشراق ثنا کو اس خوبصورت پینل کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.